Assalamualaikum and a very warm welcome to Business Lunch. मैं हूँ आपकी होस्ट तनीका निसार. नाजरीन, जैसा कि रमजान जा रहा है और आपको पता है कि इस टाइम पे टॉलरेंस लेवल सबका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. यही सब जानने के लिए आज हम लोगों ने स्टूडियोज में मदू किया है डॉक्टर मोइस को, जो कि जाने माने नाम है एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेज. ये हमें बताएंगे कि रमज़ान में किस तरीके से चीज़ों को टॉलरेट किया जाए, किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान की प्रेजेंट सिनेरियो जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, इसमें इंसान कोई भी नॉर्मल पाकिस्तानी किस तरीके से अपने साइकोलॉजी को नॉर्मल रखें, किस तरीके से डिप्रेशन से बचा जाए और किस तरीके से अपने आप को नॉर्मलाइज रखा जाए अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान में हम देखते हैं कि ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे होते हैं, हर कोई गुस्से में होता है. ऑल्दो रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, लेकिन ये देखा नहीं जाता. इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, पहले तो ये कि इस प्रोग्राम में देयर इज नो लंच, सो इट्स ओनली बिजनेस, राइट? रमज़ान. ओके. अब जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में जो आपका रूटीन होता है डेली, एक तो वो बहुत बड़ा चेंज होता है. उस रूटीन के चेंज होने के बाद एक आपकी स्लीप पैटर्न चेंज होता है. True. और आपको फूड पैटर्न आपका चेंज होता है. अच्छा, हर किस्म का चेंज किसी भी इंसान के लिए इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज वो आदी है. he is in a habit of a certain routine that he is following. ऑल ऑफ अ सडन आप कहेंगे जी आपने उस टाइम पे उठना है जिस टाइम पे आप सोते हो, जिस टाइम पे सोना है जिस टाइम पे आप उठते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. सुबह जब उठते हैं एवरीबडी नीड अ स्टिमुलेंट. किसी को ज्यादा चाहिए, कोई चाय का आदी है, कोई सिगरेट का आदी है, कोई किस चीज का आदी है, तो स्टिमुलेंट किसी किस्म का चाहिए आपको. वो स्टिमुलेंट भी नहीं मिलता. सो फिजिकली, मेडिकली देयर आर रीजंस फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस एंगर, डेफिनेटली. बट देन आपका रिलीजन, आपका दीन आपको ये कहता है कि इस माह रमज़ान में, जो कि रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, इस महीने में आपने अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर, अपने गुस्से पे, अपनी अना पर, सब चीज़ पर काबू करना है, तज़किया नफ्स करना. तो अब होता ये कि जो आपने बताया बड़ा ज़बरदस्त ये सिनेरियो होता है, ख़ासकर रोडों पे, कि जिस तरह लोग कोशिश करते हैं जल्दी जाने की. पहली चीज़ जो मेरे ख्याल में बहुत गलती हो गई, हमें बहुत सालों पहले बता देना चाहिए था कि रमजान सिर्फ भूखे प्यास रहने का नाम नहीं है. बिल्कुल. जब छोटा बच्चा होता है, जब उसकी पहला रोजा रखवाया जाता है, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? उसे ये बताया गया कि तुमने भूखा रहना है और तुमने पानी नहीं पीना. और उस दिन माँ ने बड़ी कोशिश की बच्चा कुछ ना खाए, ये वगैरह, और इनाम बात रखें कि जब तुम पूरा कर दोगे रोजा तुम्हें ये मिलेगा. खैर, बच्चे ने पहला रोजा किया और रोजा कुछ हो गई. पहली तरबियत जो मिली वो ये मिली आपको, you don't have to eat anything, that's you don't have to drink the anything. rest of the things nobody told you what to do, right? Maybe you were too young, whatever happened. अब ये हुआ कि जब आप बड़े हो गए तो आपके जहन में ये कि मुझे भूखा रहना और प्यासा रहना, that's it. बाकी चीजें ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको समझा दी गई कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, मगर आपकी जो बीइंगनेस है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, उसमें शामिल नहीं थी. क्योंकि आपने अपने वालिद को भी गुस्सा करते देखा है, आपने अपनी अम्मी को भी देखा है गुस्सा करते हुए. तो आपने ये चीज सीखी है. असल में इनडायरेक्ट लर्निंग इज मोर पावरफुल देन डायरेक्ट लर्निंग. वेरी ट्रू. राइट. मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ पर्सन इज यंग, छोटे होते से ही उसको तरबियत दी जाए कि उसको टॉलरेंस एक्सरसाइज करनी है. और इनडायरेक्टली पेरेंट्स and peers should set up an example, because the child learns things indirectly more than directly. So he observes. उसने ऑब्जर्व कर दिया कि जी मेरे पेरेंट्स को गुस्सा आता तो उसको भी आएगा. सही. वही सब यहाँ ये बात आती है कि इनडायरेक्टली तो मीडिया से भी लर्न किया जा रहा है, और मीडिया पे क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, डेफिनेटली एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट. यहाँ हम लोगों को देखना ये है कि जो टॉलरेंस का सिनेरियो जनरली, चलिए रमजान में तो और ज्यादा कम हो जाता है, जनरली भी पाकिस्तान में टॉलरेंस कम पाई जाती है. ऐसा क्यों है? साइकोलॉजिकली ऐसी क्या चीजें पाकिस्तानी में चल रही हैं जो कि उनको टॉलरेंस कम कर देती हैं? साइकोलॉजिकली आप वैसे तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट रेस है, ठीक है, ट्रू, बहुत इंटेलिजेंट है, मगर हम कह रहे हैं उस इंटेलिजेंस को जिसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं. जो बहुत कमाल की एक चीज होती है वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस के स्केल पर पाकिस्तानी शायद बहुत कम रेटेड हो, नीचे की तरफ आएंगे. दे विल नॉट बी इमोशनल इंटेलिजेंस. दैट इज द रीजन we are unable to refine our emotion, we are unable to sympathize with others, we are unable to understand what the other person is feeling. Now, over a period of 63-64 years that we have been going through, there has been a lot of up and downs. Now,
again the people talk about democracy, people talk about dictatorships. True. یہ ہو گیا وہ ہو گیا. I feel whichever governance gives you peace of mind, it gives you justice, it gives you bread and butter, regardless of whatever it is. That is what should be, we should try to have it in our system. اب یہ جو ups and downs ہوتے گئے, political party آئے, dictatorship آیا, پھر They don't give us peace of mind, they give us pieces of mind. And it so happened that we never had a proper leader, unfortunately. So leadership کا بہت بڑا بہتان رہا. لیڈرشپ جب خراب ہوتی ہے تو لیڈرشپ کے ساتھ جتنے لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں. ہوتی عوام بھی کرپٹ ہو گئی. آج حالت یہ ہے پاکستان کی کہ لیڈرز تو لیڈرز, عوام بھی کرپٹ ہے. دیکھیں کوئی دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے, کسی کے غریب آدمی نا کہ میں غریب ہوں, اس نے کنڈا لیا ہوا ہے پان کی دکان کے ساتھ اپنے, تو ہی از ایکولی انوالوڈ ان کرپشن. ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہمارے بڑے جب اس طریقے سے یہ حرکات کریں گے تو ہمیں کیوں نہیں جائز. جب پریزیڈنٹ یہ کرے, پرائم منسٹر یہ کرے, کیبنٹ یہ کرے, نیشنل اسمبلی یہ کرے, تو ہمیں بھی یہ چیز جائز ہونی چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں حقوق نہیں ملیں گے ہمارے. سائیکولوجیکلی ان میں یہ چیز کیسے انسٹل کی جائے کہ دس از اے نیگیٹو فیکٹر؟ لیکن ایک چیز تو یہ کہ اگر کوئی برا کرتا ہے اور ایک چیز بری ہے تو بائی ڈیفالٹ اگر وہ بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹ بیکاز somebody else is doing it, what gives you the right to do it? True. Right? Now two wrongs cannot make one right. Secondly, very clear distinction آپ کا ریلیجن دیتا ہے, good and bad, right and wrong. ٹھیک ہے, اب جن چیزوں کو آپ نے ریلیجن نے, آپ کے دین نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, تو وہ پھر دوسرا کرتا ہے تو کرنے دیں. آپ نے اپنے everybody is answerable to God. ہر انسان اللہ کو جواب دے. You have to stand on your principles. آپ کی جو ویلیوز ہیں اس پہ کھڑے رہنا ہے. آپ نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے, اپنے ویلیوز کو فالو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فرسٹریشن کی وجہ سے ہوئی. جس معاشرے میں فرسٹریشن نہیں ہوتی اس معاشرے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص برا ہے تو برا ہے مجھے کیا, میں تو اچھا ہوں نا. انسان کو کسی زمانے میں اپنی اچھائی سے محبت ہوتی تھی, اسے اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ وہ ایک دیانتدار ایماندار ہے. آج اگر وہ شخص فخر نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ دیانتدار اور ایماندار ہے تو پھر نہ اسے اچھی پوسٹنگ ملے گی اگر گورنمنٹ میں OSD بار بنا دیا جائے گا اس کو, یا پھر ایک عام آدمی ہے تو اس کو روٹی کپڑے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. تو وہ ویلیوز, وہ اقدار جو آنر کی جاتی تھی کسی زمانے میں, آج وہ انسان کے لیے ایک مشکل بن گئی. تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا, دیانتداری, ایمانداری, سچائی چھوڑ دی کہ جی ہمیں سروائیول کا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جس کی لاٹھی اس کی بینس. یہاں بھی یہی سیناریو کو چل رہا ہے, پاکستان میں ایسا ہی سیناریو چل رہا ہے. لیکن آپ کے پاس کون سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں ان حالات میں جن کی سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ڈیٹیریوریشن ہوئی ہو؟ لاسٹ کوئی 5-10 سال میں ہم نے ایک بہت برا ٹرینڈ دیکھا ہے. صحیح. ڈپریشن بہت زیادہ اور شیزوفرینیا بہت زیادہ. اسپیشلی 9/11 کے بعد امریکہ, یورپ میں بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں, ایون بڑے بھی, ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور اس خوف نے ایونچولی شکل اختیار کر لی اسپلٹ پرسنالٹی کی. ڈپریشن اتنا کامن ہے, اب جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اتنا ڈپریشن کامن ہے. Sorry to cut you short here, you just mentioned split personality. یہ split personality کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہیومن لائف کو افیکٹ کرتا ہے؟ بیسیکلی اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, ٹیکنیکلی تو برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, کیمیکلز ہیں, اس کا ایک امبیلنس ہوتا ہے. صحیح. تو انسان جو ہے اس کی پرسنالٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ بیسیکلی ہیلوسینیشن میں رہتا ہے, وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے کہ جو ریالٹی سے بہت دور ہے, اور دوسرا پارٹ اس کی ریئل دنیا میں رہتا ہے. ان کے درمیان ایک کانفلکٹ چلتا ہے. نارملی جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو آوازیں سنائی دیتی ہے, بعض کو دکھائی دیتی ہے, اور بعض لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ٹچ کر رہا ہے. یہ 3 نارمل ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. اب یہ ایکسٹریم سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکسٹریم سٹریس جب ہو جائے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بیماری ہوتی ہے, نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے, کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, کسی کو پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایکسٹریم سٹریس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے, یہ سٹریسفل ہے. آپ کی بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے جبکہ بجلی نہیں ہے, بہت ہی سٹریسفل ہے. آپ کے پاس فیول کے ہر مہینے پیسے بڑھے, دنیا میں فیول کی پرائسز کم ہو رہی ہے, پاکستان میں بڑھ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے خیال میں اگر میں سم اپ کروں
تو جو سب سے بڑا سٹریس کازنگ فیکٹر ہے میرے اور آپ کی زندگی میں وہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا بےایمانی ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں کہ کون کمینے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کون بدماش ہے, ہم جانتے ہیں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے, مگر میں اور آپ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تمام چیزیں جاننے کے باوجود اٹھ کر کچھ کر سکیں. یہ جو بے بسی کا ایک عالم ہم پر طاری ہو گیا ہے کہ میں مطلب آپ کو مثال دوں نا کہ دنیا میں آئل پرائسز گر رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کاسٹنگ ہے, اس میں گورنمنٹ کو کتنا ٹیکسز مل رہا ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ایک باشعور آدمی اس سے فرسٹریشن زیادہ ہوتا ہے. مجھے یہاں بات آتی ہے کہ عوام کے ہی نمائندے الیکٹ کیے جاتے ہیں, عوام ہی نمائندوں کو الیکٹ کرتی ہے, تو ہماری کیا عوام سائیکولوجیکلی ابھی ریڈی نہیں ہے ان لیڈرز کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہونے کو؟ کیا ایسے فیکٹرز ہیں, کیا ایسے فیئرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کو پہلی تو چیز یہ آپ جس کو عوام کہتی ہے جی اس میں آپ کا آفیشل آپ کی جو ریسرچ ہوگی, آفیشل جو آپ کی سٹڈیز ہوگی, وہ کہتی ہے 50% پاکستان میں پڑھا لکھا افراد ہیں, مگر 50% میں وہ ہے کہ جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں. That's it, right. اچھا, میں چونکہ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید پاکستان میں اگر لٹریسی ریٹ میں اپنی طور پہ سمجھوں تو 10% سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. اور اس 10% کے اندر بھی جتنے لوگ ہوں گے ان میں شاید 90% اویئر نہیں ہے, تو وہ پڑھے لکھے جاہل میں آتا ہے, جو کہ مور ڈینجرس, وہ پڑھا لکھا جاہل ہے. اب اتنی چھوٹی تعداد آپ کے پاس لوگوں کی ہے جن کے پاس ایکچوئل تعلیم ہے, تعلیم کا شعور ہے, تعلیم نے ان کے اندر چینجز کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں آپ نے تعلیم کی بات کی, تعلیم صرف ڈگریوں تک تو نہیں. ایک آئی ریمبر آپ نے اپنے ایک لیکچر میں ایک شخص کی مثال دی تھی جنہوں نے کبھی بھی ایجوکیشن نہیں لی تھی لیکن وہ آپ کے ٹیچر رہ چکے ہیں. بالکل. تو تعلیم کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں؟ میں نے ابھی کہا نا کہ دیکھیں 10% لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم ہے مگر شعور نہیں ہے, تو اس 10% میں جن کے پاس شعور نہیں ہے ہمارے پاس بہت کم رہ جاتا ہے. تو تعلیم ڈگری کا نام نہیں, تعلیم تو بیسیکلی اویکن کرتی ہے آپ کو ذمہ داری, احساس ذمہ داری دلاتی ہے. آپ کا جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے, آپ کا رول کیا ہے, آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں, یہ تمام چیزیں تعلیم آپ کو دیتی ہے. تو جب تعلیم کی اس لیول پہ ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ چینج نہیں آتا. اصل میں ایک چیز سمجھیں کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا اور ادھر انڈیا میں جواہر لال نہرو نے کام یہ کیا کہ اس نے جاگیرداری سسٹم ختم کر دی. یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو شاید زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ یہ کام کر سکے. لیاقت علی خان کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جس نے ایک کام اگر کیا ہوتا کہ اگر یہ جاگیردار اور یہ جو سسٹم ہے فیوڈل لا سسٹم اگر یہ ختم کر دیتے تو پاکستان آج کہاں کسی اور جگہ ہوتا. اب فیوڈل لاٹ کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے, وہ فرعون ہے, وہ اپنے اس کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ غلام ہے اس کے. تو ووٹ بینک کس کے پاس ہے؟ فیوڈل لاٹ کے پاس. تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کے وہ لوگ کبھی بھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, ظلم ختم نہیں ہو سکتا. غلامی کا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے دور ہوگا؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا؟ نہیں ہوگا. بیسیکلی ریولیوشن چاہیے. دیکھیں میں انسان ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کہیں خون بہے. سب میرے ملک میں میرے پیارے لوگ ہیں, میرے اپنے لوگ ہیں, مگر بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جسم کا حصہ ناکارہ ہو جائے تو سرجن کو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے, خون بھی بہتا ہے. اس قسم کی کوئی اگر مہم چلتی ہے تو ہمیں شاید کچھ لوگوں کو کاٹ کر اس سسٹم سے ہمیں نکالنا ہوگا. جب تک یہ وہ پیراسائٹس ہیں جو 62 سال سے یہ یا ان کے آبا و اجداد اور ان کے چہرے بدل جاتے, یہی لوگ رول کرتے آ رہے 62 سال 63 سال سے. اور جب تک ان پیراسائٹس کو آپ نہیں نکالیں گے آپ یہ ایکسپیکٹ ہی مت کریں کہ پاکستان کے اندر انصاف آئے گا, پانی آئے گی, بجلی آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چہرے بدلنے سے چینج ہو جائے گا, نہیں, پورا سسٹم بدلنا پڑے گا. پاکستان کین ناٹ پروگریس with democracy until and unless the feudal system goes away. صحیح. یہاں پورا سسٹم چینج آپ نے کرنے کی بات کی. سسٹم تبھی چینج ہوتا ہے جب انڈیویجول چینج ہوتا ہے. انڈیویجول میں جب چینج نہیں آئے گی تو سسٹم کے چینج ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, because individual will stay corrupt. اس انڈیویجول کی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹو تھاٹ میں کیسے کنورٹ کیا جائے؟ آپ ایز اے مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ کیا سجیسٹ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اویئرنیس نہیں تھی انڈیویجولس کو, آج اویئرنیس ہے. میڈیا جب سے آزاد ہوئی ہے
لوگوں تک بہت ساری باتیں پہنچی جو ان کو پتا نہیں تھا. آج ایک شخص جو ہے وہ میڈیا پہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوا. میڈیا کی وجہ سے کئی لوگوں کو انصاف ملتا ہے, کورٹ سیکشن لے رہے. ہمارے پاس ایک ادارہ ابھی بھی عدلیہ ہے جس پہ ہمیں ہوپ ہے. صرف کرنا یہ کہ اس عدلیہ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ میڈیا جس طرح اویئرنیس پھیلا رہا ہے لوگوں کو, eventually now this is a slow process, this may take 10, 15, 20 years, and I hope by that time nothing goes wrong, because the way things are, we don't have much time. صحیح. We are sitting on a time bomb, no time. مگر اگر 10-15 سال اس طرح میڈیا آزاد رہا تو لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ why should an individual change? دیکھیں, if I am a corrupt person, if I am a dishonest person, I have a great life. صحیح. There should be a reason to change. Why should I change? Right? If I am an honest person, I will have a terrible life. I will have a very difficult life. Why should I have a difficult life when I have all the resources available to lead a happier life? صحیح. So there has to be a personal philosophy. There has to be meaning to something as to why should I be honest. وہ جو meaning دیتا ہے وہ آپ کا معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیتے ہیں جیسے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے بزرگ ہوا کرتے تھے, ایسے یہ میننگ دینے میں آپ نے کتنی ہیلپ کی اور آپ کس طریقے سے ہیلپ میرے کر خیال سکے میں لوگوں کو؟ میں بھی آئی ایم ناٹ اے بزرگ, نہ میں کوئی ایسا ہوں, میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. بٹ یس, کئی برسوں سے ہم نے میننگ دیا ہے لوگوں کو, اینڈ وی ہیو سین چینجز ان پیپل. مگر آئی الون کانٹ ڈو اٹ. آئی مین وی نیڈ اے میسو کائنڈ آف اے کیمپین ان وچ وی نیڈ پیپل ٹو ریئلائز. ایک طریقہ ایک ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے لیے اپنے آپ کو نہ بدلو, مگر شاید آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے بدل دو. صحیح. تو ون آف دا تھنگز دیٹ کین بی ڈن از اف یو کوڈ میک پیپل ریئلائز دیٹ اگر وہ چینج ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں جو ہے ان کو ایک ایسا معاشرہ, ایسی زندگی ملے گی جہاں انصاف مل سکے گا ان کو. اس کے لیے شاید لوگ چینج ہو جائیں. مگر اگر آپ خود ان سے کہیں گے چینج ہونے کے لیے تو دے ول ناٹ چینج. صحیح. ڈاکٹر معیز یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. بات آگے چل کے یہ بھی کریں گے کہ مائنڈ کنٹرول کس طریقے سے آج کل لوگوں میں پایا جا رہا ہے, کس طریقے سے مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو, اور کس طریقے سے آپ اپنے مائنڈ پہ واپس کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب دیکھیں گے ہم ایک بریک کے بعد. فی الحال بزنس لنچ میں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے.